जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में आप तमाम को खुशामदीद कहना चाहती हूँ। जनाब इम्तियाज़ गुल साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, और जो उनकी पोजीशन है, जिस लेवल की वो जिस नहज पे काम कर रहे हैं, उस लिहाज से ही कैन रिस्पॉन्ड टू सम ऑफ आवर कंसर्न्स, ज़्यादा बेहतर तौर पे एनालाइज कर सकते हैं। जनाब इम्तियाज़ गुल साहब, पाकिस्तान में जो उनकी पोजीशन है, मगर उसके अलावा मैं जो चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अ सीज़न्ड जर्नलिस्ट जिन्होंने न सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि वेस्ट में भी अपना बेहतरीन रोल प्ले किया, वेरी सक्सेसफुल एंड वंडरफुल पर्सन। जनाब इम्तियाज़ गुल साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, आरिफ़ा क्या हाल है? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं कभी-कभी कहा करती होती हूँ कि काश रशिया ने भी सीएनएन की तरह का ये आरटी का इदारा अंग्रेज़ी में एक अरसा पहले शुरू किया होता तो अपना ऑब्जेक्टिव या अपना जो मोटिव था पूरी दुनिया के सामने रख सकता। उन्होंने गौरी बाद में किया, मगर सीएनएन एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया के ऊपर अपनी न्यूज़ के लिहाज से रूल करता है। और जनाब इम्तियाज़ गुल साहब इज़ अ पर्सन हू वर्कड फॉर सीएनएन। सीएनएन के साथ फिर डच मीडिया के साथ काम किया, अल जज़ीरा के साथ किया, लामुतनाही सिलसिला है। सर मैं इस वक्त जो आपको लेके जाना चाहती हूँ, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सा हम टच करेंगे इंटरनेशनल और दुनिया को भी टच करेंगे। सबसे पहले तो जी पाकिस्तान में आज जो सूरत हाल नज़र आई है कि वफाक की और सूबे की खुली जंग सामने आ गई। यानी बलूचिस्तान के साथ हम पहले झगड़े में थे, अब केपी के, और केपी के तो अपने मौक़िफ़ में हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा है कि आज अली अमीन गंडापुर साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी कर दिए गए। तो कुछ फरमाएंगे इसके बारे में? इस पे तो जो पैटर्न हमने देखा है गुज़िश्ता साल, डेढ़ साल से, ये उसी का एक सिलसिला है और पैटर्न या जो रुझान था, जो ख़ास तौर पे इमरान खान की गिरफ्तारी से शुरू हुआ था, वो था कि किस तरीके से इस पार्टी को यानी पीटीआई को आपने बिल्कुल बेदस्तपा करना है। उस बेदस्तपा करने के सिलसिले में आपने देखा कि फरवरी 8 के जो इलेक्शन हुए उसमें भी बहुत बड़ी मज़ाहमती तहरीक आपको देखने को मिली। लोगों ने इज़हार किया अपनी खफ़गी का, अपने गुस्से का, और ये मैं समझता हूँ कि वोट सिर्फ़ इमरान खान के हक़ में नहीं था बल्कि और दूसरे बड़े फैक्टर्स के ख़िलाफ़ था जो लोगों को पसंद नहीं हैं। अब उसी के सिलसिले की कड़ी थी कि जब मुराद सईद, आज़म स्वाति और कुछ और लोगों के सेनेट के लिए नामज़दगी का कागज़ात भी मुस्तरद हुए हैं 2 दिन पहले, और साथ में मुसलसल मुकदमे पे मुकदमे बनते चले जा रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी पहले आज़ाद कश्मीर से कोई नाकाबिले ज़मानत वारंट निकले थे, अब दोबारा निकल आए हैं और उसमें इलेक्शन कमीशन को भी वो मतलूब हैं। तो लगता ये है कि उनको मजबूर किया जाएगा कि आप पीटीआई की जो एक्सट्रीमिस्ट या इंतहा पसंदाना इनके ख़्याल में जो लाइन है उसको छोड़ें। आप हमारे साथ जिसको कहते हैं पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूल पे चलें और जो हम कहते हैं वो करें। आपकी हुकूमत, आपकी जान ख़तरे से बाहर होगी। लेकिन फ़िलहाल तो यही मालूम होता है कि अली अमीन गंडापुर अपने साथियों के हमराह अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं कि बहरहाल सूबे के कुछ हुकूक हैं, कुछ कर्ज़ा वफ़ाक ने वापस करना है, कोई 1500 अरब रुपए के करीब रॉयल्टीज़ और कुछ ऐसे वाजिबात हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के रुके हुए हैं कई सालों से। और पहली मीटिंग में ही और पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अली अमीन गंडापुर ने इन्हीं 1500 अरब का मुतालबा किया था, क्योंकि ये वो सूबा है जो कि गुज़िश्ता 40 बरसों से अफ़गानिस्तान में जारी जंग-ओ-जदल की वजह से बराह रास्त मुतासिर हुआ है। यहाँ मुहाजिरीन भी आए, यहाँ कलाश्निकोव कल्चर भी आया, हेरोइन का कारोबार यहीं से चला, मिलिटेंसी का आगाज़ इधर से हुआ। तो बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं उस सूबे में और बड़ी अफ़सोसनाक सूरत हाल होगी अगर इसको ताकत के ज़ोर पे किस तरीके से इस हुकूमत को ख़त्म करने की कोशिश की गई, या फिर एक इम्कान यही है कि वहाँ पे अगर अली अमीन गंडापुर लाइन पे ना आए, यानी जो मरकज़ चाहता है पीएमएलएन और हमारे मुक़्तदर हल्के, तो फिर वहाँ हो सकता है गवर्नर राज भी लगा दिया जाए। यही एक ले दे के ऑप्शन रह जाती है मरकज़ के पास।
بہت شکریہ سر. آپ نے جب یہ بات کی علی امین گنڈا پور صاحب، اور اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، میں تھوڑا سا دنیا کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں جو صورتحال ہے، اور یہ دس از 2024 ایسا سال ہے جس میں پوری دنیا میں ریکارڈ الیکشنز ہونے، اور ریکارڈ نمبر آف پیپل ول گو آؤٹ، اور 49% آف دنیا کی آبادی جو ہے وہ اس سال میں ووٹ ڈالے گی. آپ نے دیکھا ہوگا 2000 جب اس سے پہلے سری لنکا میں جو صورتحال ہوئی تھی کہ کرپشن کو برداشت کر کر کے جب عوام کے سر سے پانی اٹھا تھا تو عوام کس حد تک پہنچ گئے تھے. آج اگر آپ ہیٹی کی میں آ جائیں تو ہیٹی میں سیم چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. جب مسلمان ممالک میں ہوتا ہے تو ہم اس کو ٹیررسٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، مگر یہاں پر بھی جو اس وقت وہاں کی جو اقتدار میں جو لوگ ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق امریکہ سے ہے، اور یا وہ امریکہ کے پسندیدہ لوگ شخص ہیں، اور ان کو ریزائن کرنے کا کہا جا رہا ہے. وہ ریزائن نہیں کر رہے تھے. آج آپ دیکھیے، کہا جاتا ہے کہ ہیٹی کی سڑکوں کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ان کو گینگسٹرز کا نام دیا گیا ہے، ویئر ایز وہ کہتے ہیں کہ جب سے اس شخص کو اپوائنٹ کیا گیا ہے پاورٹی مزید بڑھ گئی ہے. تو اگر یہی صورتحال رہی تو اور عوام کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تو مجھے نظر آتا ہے کہ سری لنکا کے لیے تو آپ نے اپنے سسٹم کو بلاک کر دیا تھا کہ لوگ سری لنکا کا وہ سسٹم نہ دیکھ سکے. ہیٹی میں بھی آج یہ کچھ ہو رہا ہے. تو پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے اگر لوگوں کے ساتھ اور صوبوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں گے یہ لوگ؟ تو دیکھیے عارفہ، پاکستان میں بھی حالات کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں. اگر آپ سیاسی حقوق اور جمہوری جو آزادیاں ہیں ان کے اوپر قدغن کے نقطۂ نظر سے دیکھیں، اب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 4 ہفتے ہو گئے ایکس یا ٹویٹر پہ پابندی لگی ہوئی تھی. لوگ خود یہاں کے وزراء اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز وہ وی پی این کے ذریعے ٹویٹر استعمال کر رہی تھیں اپنی مشہوری کے لیے، اپنے اقدامات کے لیے. تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ جو جمہوری آزادیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، خاص طور پھر فروری کے انتخابات کے بعد، یعنی جو لوگ جیتے وہ ہار گئے، ہارے وہ کو جتایا گیا، وہ ابھی تک ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، اور الیکشن ٹرائبیونل میں کیسز سنے جا رہے ہیں، بلکہ تاریخیں نہیں دی جا رہی ہیں. تو بحیثیت مجموعی بہت بڑی ایک ریزنٹمنٹ اس کو کہہ لیں، مایوسی کہہ لیں، غصے کی ایک لہر ہے ان لوگوں میں جو کہ 8 فروری کو جوک در جوک نکلے. انہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دیے، اور ایسا لگتا ہے کہ غالب اکثریت جو ووٹ پڑے وہ پی ٹی آئی کے حق میں یا پی ٹی آئی کے ساتھ جن لوگوں کو ہمدردی تھی ان کو انہوں نے ووٹ دیے، لیکن نتائج ان کی خواہشات کے برعکس نکلے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں طاقت کے زور پہ ایڈمنسٹریٹو اقدامات کے ذریعے کسی حد تک ہی آپ دبا سکتے ہیں. اب پاکستان میں ایک البتہ جو آپ نے 1.5 سال سے دیکھا، انگریزی میں وہ کہتے ہیں کہ دے ہیو کرمنلائزڈ سپورٹ اینڈ سمپتھی فار عمران خان اینڈ پی ٹی آئی. یعنی کہ جو شخص بھی پی ٹی آئی کا ہمدرد نظر آتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے یا عمران خان کی تعریف کرتا ہے، وہ ایک دم ایک ہدف بن جاتا ہے، ممکنہ ہدف بن جاتا ہے پولیس کا یا دوسری ایجنسیز کا، جو کہ ایک آپ جمہوری آزادیوں کے حوالے سے ایک انحطاط کا سفر ہے. یعنی آج سے آپ 10-15 سال پہلے کے حالات دیکھیں تو اس وقت بہت ساری پابندیاں لگ چکی ہیں. اب جہاں پہ سویلینز کو ہونا چاہیے وہاں پہ کوئی اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب تو یہ بھی نوبت آ گئی کہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ بھی کئی مرتبہ ایسے وہاں سے ریمارکس، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں ججوں کے منہ سے، چیف جسٹس کے منہ سے، کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید وہ اس ملک کے نہیں ہیں، وہ کسی اور سیارے سے، کسی اور دنیا سے آئے ہوئے ہیں جس نوعیت کے وہ سوالات کرتے ہیں. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے یعنی وہ اصل معاملات سے پہلو تہی کر رہے ہیں، نظر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کی ذمہ داری کم ہو پائے. تو بحیثیت مجموعی ہماری کوئی صورتحال رول آف لا کے حوالے سے یا جمہوری آزادیوں کے حوالے سے کوئی اچھی نہیں ہے. بہت شکریہ سر. اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو پی ڈی ایم 1 آئی تھی اور پی ڈی ایم 2 بھی اس وقت حکومت کر رہی ہے، اور وہی سلیکٹڈ لوگ ہی ہیں جو حکومت کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کب تک چلے گی؟ ملک میں ڈویژن اور پولرائزیشن بہت زیادہ کر دی گئی ہے، تو
اپنے پاسٹ کے تجربات سے بھی نہیں سیکھ رہے. کیا فرمائیں گے کہ یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ کیا الٹیمیٹلی بھائی بھائی سے برے طریقے سے بھڑ جائے گا؟ دیکھیے اس وقت بڑا مشکل ہے اس حوالے سے بات کرنا کہ جی یہ حکومت کب تک چلے گی، کیونکہ حکومت ان لوگوں نے تو نہیں چلانی. جو حکومت چلانے والے ہیں، جہاں سے ان کو طاقت ملتی ہے، ان پہ انحصار ہوگا کہ اس اتحادی حکومت کو کب تک چلنے دیتے ہیں. امید کچھ زیادہ نہیں ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بہت سارے معاملات ہاتھ میں لے لیے ہیں. اسپیشل جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، تمام تر زیادہ تر اقتصادی معاملات یہ کونسل طے کر رہی ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے جلد فیصلے کرنے کے لیے، بیرونی ممالک سے سرمایہ کاری کی انکریجمنٹ کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے. اب وہ کس حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے اور کس حد تک جو ہماری سویلین حکومت ہے وہ اس بات کو برداشت کر پاتی ہے کہ جتنے بھی اقتصادی معاشی معاملات ہیں اس کو وہ ایک ایسی کونسل لیڈ کرے جس کا اصل اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. وہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کرٹیکل ایک ڈویژن پوائنٹ ہے کہ آیا وزیر اعظم اس بات کو قبول کریں گے، کیونکہ بہرحال وہ بھی اقتصادی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ترقیاتی کام شروع کرنا چاہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کیوں وہ ترقیاتی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، فنڈنگ بے شمار اویلیبل ہوتی ہے پرسنٹیج کے لیے. جی، تو اس وقت یہ بات کہنا بہت مشکل ہے. تمام تر دار و مدار اس پہ ہے کہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت کامیاب ہوتی ہے، نیا قرض ملتا ہے. قرض ملنے کے آثار ہیں تو صحیح، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہماری حکومت نے جس سے امریکہ ناراض ہو. لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ امریکہ میں اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر کامیابی کے کچھ آثار لگ رہے ہیں، بلکہ خاصے آثار لگ رہے ہیں. اور وہ ایک ایسے شخص ہیں، غیر روایتی سیاستدان، جو کہ جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں، جو تنازعات کی آگ بجھانا چاہتے ہیں. تو پاکستان بھی جس تنازع میں پھنسا تھا وہ یوکرین کی وجہ سے تھا. پہلے افغانستان تھا، پھر یوکرین تھا. تو اگر یوکرین کا تنازع ختم ہوتا ہے تو اس میں اس کی وجہ جو پاکستان کو تھوڑی بہت ابھی سپورٹ ملی تھی آئی ایم ایف میں، آپ کو معلوم ہوگا کوئی $900 ملین ہمیں ملے تھے ایسے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کی کچھ شرائط پوری ہوئی تھیں. تو تبھی کہیں جا کے ہمارے یہ $3 ارب کا قرضہ پی ٹی ایم کی حکومت میں قبول ہوا تھا. تو بہت سارے ifs اینڈ بٹس ہیں، لیکن حالات اچھے نہیں ہیں، اور بہت سارا دار و مدار اس امر پہ ہوگا کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کیا صرف اقتصادی معاملات تک محدود رہے گی، یا دراصل یہ ایک سٹرنگ پولنگ کرتی رہے گی وفاقی حکومت کی بھی. مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی، اور اب تو اپنا مذاق خود بن گئے ہیں کہ ای سی پی نے جو لسٹیں لگائی ہیں، اور کہاں پہ اگر 223 ہے تو اس کے آگے صرف ایک لگانے کے بعد 1223 کر دیا یا 1200. ویری فنی. حالانکہ فارم 45 انہوں نے وہاں پہ ایشوز بھی کیے تھے، اگر ان سے میچ کریں تو. نمبر 1. نمبر 2، صرف ایک ہی پارٹی کے جو رد کیے ہوئے یا ویسٹ ووٹس ہیں یا ڈبل سٹیمپ ہیں ان کی تعداد زیادہ ہو گئی. اب ایک زمانہ تھا کہ ڈرتے تھے، مگر اب جب ری کاؤنٹ بھی شروع ہو رہا ہے تو جیتنے والا امیدوار، آزاد امیدوار ہار رہا ہے، کیونکہ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے بالکل ہی بے ساکھیوں کے اوپر ہے. دے نیڈ ایٹ لیسٹ 20 مور پیپل جن کو یہ اپنا لا سکیں. تو اس لیے فارم 45 کو چینج کیا جا رہا ہے. کیا یہ حقیقت ہے، یا مطلب آپ وہاں بیٹھے ہوئے اور جس پوزیشن کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، یو کین ٹیل اس بیٹر. اس پہ دیکھیں تو بہت ساری کہانیاں ایسی آ گئی ہیں نا کہ فارم 45 میں نتائج تبدیل کر دیے گئے، غلط نتائج کے ساتھ 45 نمبر فارم جو ہے اس کو اپلوڈ بھی کر دیا. یہ تو ایک بڑی مزہ خیز سی کہانی بن گئی ہے. اب جس انداز میں یہ نمبرز تبدیل کیے گئے، کئی لوگوں نے خود ہمیں فون کر کے بتایا کہ ان کے پولنگ سٹیشنز پہ کس طرح اعداد و شمار تبدیل کیے گئے. 12 کے ساتھ 2 لگا دیا، 13 کے ساتھ 2-3 اور لگا دیے. تو اس طرح جہاں پہ 200 ووٹ تھا وہ 1200. سر ایک علاقے میں میرا خیال ہے ٹوٹل ووٹ جو تھے وہ 1200 تھے، اور جو فارم 45 کے مطابق ہیں وہ 1700 کے قریب ریکارڈ ہوئے ہیں. جی، تو اس میں اب تو صورتحال یہ لگ رہی ہے کہ
جس کی لاٹھی بھینس اسی کی، یعنی جتنی مرضی آپ شکایات کر لیں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ صاحب ہمارے محسن نقوی صاحب آ گئے ہیں. ان کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن سیاسی شخصیات کی ان کو آشیرواد ضرور حاصل ہے. سیاسی کے ساتھ ساتھ ہی آشیرواد ہے، یا ریمنڈ ڈیوس جب گئے تھے تو آپ کو پتہ یہ پیچھے سے دنیا کا سب سے بڑا ادارہ کون سا تھا، اور ہمارے ISI کے جنرل پاشا اور وہ تمام بھی یعنی کورٹ میں سے کھڑے ہو کے فون کیا کرتے ہوتے تھے، اور کس طرح سے ریمنڈ ڈیوس کو وہاں سے نکالا گیا تھا. ان کا بھی تعلق ہے کہ انبلیویبل کہ اس کنٹری میں دے ڈونٹ فائنڈ اینی بڈی ایلس، اینڈ آئی تھنک سو اب اس کو ان کو وہ کوئی سینٹ کی طرف بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. سینٹ میں وہ آ رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھیں کسی کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں تو کئی دوستوں کو یہ کہا کہ آپ کو اعتراف کرنا چاہیے کہ محسن نقوی میں کوئی کمال تو ہوگا کہ وہ فوجیوں کے بھی قریب ہے. آصف زرداری اس کو بیٹا کہتے تھے، چودھریوں کے بھی قریب ہیں، شہباز شریف کے بھی قریب ہیں. کوئی کمال ہوگا جس کی وجہ سے ان حال کو یہی ہے کہ جس نے ابھی آپ نے بات کیا نا کہ بہت سے لوگ الیکشن کی جو رزلٹ آئے، جماعت اسلامی جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کی، ان کے کہنے پہ کسی کو بٹھایا کسی کو اتارا. جناب سراج الحق صاحب نے خود کہہ دیا تھا کہ یہ ہمارے خلاف ووٹ نہیں پڑے، ہمیں ریجیکٹ نہیں کیا گیا، یہ آرمی کو ڈس لائک کیا گیا جو ریزلٹس یہ والے آئے ہیں. آپ نے ان میں جو خاص ہے وہ کیا خاص ہے؟ ان میں خاص صرف اتنا ہے کہ وہ اس دنیا کی سب سے بڑی ایجنسی کے ممبر ہیں جس کے آگے جو آنکھ اٹھائے گا یا سر اٹھائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے. دیکھیں مجھے اس کا نہیں معلوم کہ وہ کس ایجنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اتنا ضرور معلوم ہے کہ مین وائر بڑی انتہائی بااثر شخصیت کی حیثیت ان کو حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ جب خانہ کعبہ گئے تھے آرمی کے سربراہ تو وہ بھی ان کے ساتھ اندر چلے گئے تھے. جب آصف زرداری صاحب جب لاہور میں تھے تو وہ ان سے ملنے کے لیے چیف منسٹر ہاؤس پہنچ گئے تھے. تو اس طرح ہی از رائٹ ناؤ این ایکسٹریملی امپورٹنٹ پرسن. سر اب دنیا میں بھی تو عزت ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹیج کے اوپر وہ رضوان سے نہیں، رضوان سے کیسے بات کر رہے ہیں، اور وہ جاتے ہوئے جس اٹس انسلٹ سر. وہ تو کہتے ہیں کسی کا اگر آپ کے پاس یہ جو ہمارا وزٹنگ کارڈ بھی اگر آپ زمین پہ پھینکتے ہیں دیٹ از انسلٹ. وہ چیز جو محسن نقوی پکڑا رہے ہیں وہ بندہ ایسے اسٹیج کے اوپر پھینک کے چلا گیا پلیئر. جی سر، ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ جو ہے، بہت ساری ریومرز ہیں کہ عمران خان صاحب کو سے بہت بارگینز بھی کی جا رہی ہیں جس کو وہ لگاتار ریفیوز کرتے چلے آ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ جو گورنمنٹ اس وقت ہے یہ کتنا عرصہ چلے گی، اور کیا از دیر اینی چانس کہ عوام کے آگے یا گورنمنٹ اپنے یا اسٹیبلشمنٹ اپنے فیصلوں کو بدلے؟ فی الحال تو آثار نظر نہیں آ رہے. ابھی آج بھی کئی لوگوں کو ہم نے یہ کہتے سنا کہ عمران خان اور PTI کے لیے حالات کوئی سازگار ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور انتخابات کے بعد سے مسلسل ایک پیغام یہی تھا کہ ابھی کوئرشن میں اضافہ ہوگا، یعنی ان کے خلاف تشدد تو میں نہیں کہوں گا لیکن سخت گیر پالیسی جاری رکھی جائے گی تاکہ جتنے لوگوں کو بھگایا جا سکے پارٹی میں سے وہ بھاگ جائیں. سلسلہ وہی ابھی تک چلا ہوا ہے. اب ان کی توقع شاید یہ تھی کہ عمران خان جیل سے باہر آنے کے لیے کوئی مفاہمت کا رستہ اختیار کریں گے، لیکن لگتا یہ ہے جو ان کے ساتھیوں کی باتوں سے کہ عمران خان نے میرا خیال ہے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، اور ان کے خیال میں اگر وہ جیل سے کوئی مفاہمت کے تحت واپس آ گئے تو ان کا کیا دھرا جتنا بھی کیا دھرا ہے اس پہ پانی پھر جائے گا. اور یہ کہ چونکہ وہ پہلے اپنے 3.5 سال بھی انہوں نے کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ہے، وہ مزید اب تو اور ان کے لیے ایک جواز پیدا ہو گیا کہ انہوں نے تو اسٹیبلشمنٹ کے مزید ہاتھ مضبوط کیے، انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کا رستہ ہموار کیا. تو میرا خیال ہے موجودہ حالات میں واحد رستہ یہی ہوگا کہ کس طریقے سے ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے، ان کو ایک باعزت طریقے سے باہر لایا جائے. کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے، چاہے وہ اکانومسٹ ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، بہت سارے بین الاقوامی رسالوں میں ابھی تک باقاعدگی سے لکھا جا رہا ہے. بلکہ اکانومسٹ اور نیو یارک ٹائمز نے تو یہ بھی کہا کہ بوگس کیسز اگینسٹ عمران خان، جن اس سے پہلے نہیں کہا گیا تھا 9 فروری سے 8 فروری سے پہلے. تو اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جتنا بھی نظام ہے اس کی عزت یا عافیت اسی میں ہے
کہ کس طریقے سے ایک درمیانی رستہ عمران خان کے لیے ہموار کریں تاکہ تشنج کشیدگی جو جاری ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان میں ایک عدم استحکام سے نظر آتا ہے، غیر یقینی صورتحال ہے، یہ ختم ہو. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا معاملات یوں ہی چلتے رہیں گے. اور خاص طور پہ بہت سارے لوگ جو لیڈر تھے PMLN کے جو ہارے ہوئے ہیں، وہ بار بار خود بھی شکایتیں کر رہے ہیں کہ انہیں ہروایا گیا ہے، اور یہ کہ وہ واقعی جیت نہیں سکتے تھے. اس وقت جو فضا ہے وہ PTI کے حق میں تھی، لہٰذا وہ اب دوبارہ ضمنی انتخابات بھی نہیں لڑنا چاہتے. یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے. تو حالات مشکل ہوں گے شہباز شریف کے لیے. ٹھیک سر ایک سوال یہی ہے کہ پاکستان میں بہت سارے اوورسیز، حالانکہ پاکستان اس وقت بہت بڑے مہم ایک شروع کی ہوئی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے پاکستان بھیجو، نو بڈی وانٹس ٹو گیو اٹ ٹو دس گورنمنٹ، مگر وہاں پر جو یہ پینڈا بانڈس کی اسکیم جو شروع ہوئی ہے وچ از $300 ملین کی ہے، نمبر 1، اینڈ نمبر 2 یا اسی کا مجھے جواب دے دیجیے. نجکاری بہت ہو رہی ہے، PIO کو بھی میرا خیال ہے الٹیمیٹلی پرائیویٹائز کرنے لگے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ جو موجودہ نظام ہے، اس کی کریڈیبلٹی یا اس کی ساکھ وہ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے. باہر کے لوگ بھی اور ملک کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی بڑی تعداد موجودہ نظام پہ اعتماد نہیں کرتی ہے. اس فضا میں آپ کوئی بھی اسکیم جتنی مرضی انسینٹیو کے ساتھ لے کے آ جائیں، غیر ملکی کوئی آ کے یہاں پہ سرمایہ کاری نہیں کریں گے. ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے کہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ بانڈز خریدتے ہیں، کیونکہ بانڈز کے اوپر شرح سود اچھی خاصی دی جاتی ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے، آپ تو مغرب میں رہتی ہیں، کہ بینک آپ کے سرمایہ پہ آپ کو سود 2-3% سے زیادہ نہیں دے سکتا ہے، افورڈ ہی وہ نہیں کر سکتے. 5% سر، 1% سے بھی کم. بالکل. یہاں پہ آپ لوگ بانڈ خریدتے ہیں اور ان کو 7 اور 8% تک ڈالر اکاؤنٹس پہ منافع دیا جاتا ہے، جو کہ کسی طریقے سے فیزیبل ہی نہیں ہے. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں بھی یہی ہوا تھا، پھر بانڈز میں بھی یہی ہوا ہے. تو چند لوگوں کو اس کا فائدہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بحیثیت مجموعی اکانومی مزید قرضوں کے نیچے دبتی چلی جاتی ہے. اب کوئی بھی بانڈ اگر ایشو کیا جائے گا، اس کا نتیجہ بھی، اس کا انجام بھی یہی ہوگا جو کہ پہلے بانڈز کے ساتھ ہوا ہے. پاکستان کی معیشت کو طویل المیعاد نقصان اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن موجودہ حالات میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی ہے، اور شاید ابھی امید بھی نہیں ہے. کیونکہ جو ایک بات ہم نے ٹچ نہیں کی کہ ہمارے سیکیورٹی کی صورتحال مسلسل دیگر ہوئے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن ہر روز حملے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بین الاقوامی مجھے عوامل نظر آتے ہیں. چین ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو اس تمام تر صورتحال میں پاکستان جتنی جلد ممکن ہو، ان کو چاہیے کہ جو سیاسی عدم استحکام غیر یقینی صورتحال ہے اس سے نکلیں، تاکہ قوم اکٹھی ہو، زخم مندمل ہوں، اتفاق ہو، اور اس کے ذریعے کوئی مشترکہ علائی عمل اختیار کیا جائے اقتصادی بحالی اور ترقی کا. ڈونلڈ لو پیش ہو گئے سائفر کے حوالے سے. پاکستان آج جس نہج پہ کھڑا ہے، یہ پوری کی پوری رسپانسبلٹی جنرل باجوہ کے اوپر آتی ہے. کیا بات ہے کہ جنرل باجوہ کورٹ میں آ کے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی، عدالتیں ان کو بلانا ہی نہیں چاہ رہی، یہ آنا ہی نہیں چاہتی؟ نہیں، وہ تو بڑا کلیئر ہے. مطلب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کو معلوم ہے اتنی بااثر، بارسوخ اور طاقتور ہے. آپ ان کے ریٹائرڈ جرنیلوں کو بھی تو نہیں بلا سکتے. وہ میرا خیال ہے اپنی حد تک سمجھتے ہوں گے. حالانکہ اگر وہ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں تو اس میں حد تک تو نہیں ہونی چاہیے. اگر انہیں بلایا جاتا ہے کسی سوال جواب کے لیے، جنرل فیض حمید کو بھی بلایا گیا تھا لیکن وہ نہیں آئے. انہوں نے بس ایک اپنا کوئی لکھا ہوا بیان پیش کر دیا تھا. تو جنرل باجوہ تو پھر بہت دور کی بات ہے، وہ تو فوج کے سابق سربراہ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح جنرل پرویز مشرف کو جنرل راحیل شریف نے بچایا تھا جب وہ، اور کس طریقے سے ان کو ملک سے پھر نکالا گیا تھا، تو اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ چاہے فوجی آپ ریٹائر بھی ہو جائیں تو اس کے باوجود آپ کا ادارہ آپ کا عزت و احترام کرتا ہے اور آپ کو بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے. شکریہ جناب امتیاز گل صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت اور تندرستی سے رکھے ہمیشہ، اور آپ اسی طرح ہمیں اپنی انفارمیشن سے آگاہ کرتے رہیں. اجازت دیجیے گا سر. تھینک یو اگین.
اوکے شکریہ جی خدا حافظ جی خدا حافظ. ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈو سبسکرائب دا چینل اینڈ اپنا کنسرن ضرور اگر جو بھی ہے اس کا اندراج ضرور کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.